नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक काला कानून के उन्वान से वाइट पेपर प्रेजेंटेशन दूंगी इंशाअल्लाह। तमाम तारीफ, बुजुर्गी व बरतरी, हम्द व किब्रियाई उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो तन्हा इस कायनात का खालिक व मालिक है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इंसानों को इंसानियत सिखाने आए, जिन्होंने इंसान को जीना सिखाया और उसके मकसद ज़िंदगी से खबरदार किया। मोहतरम माँ और बहनों, आज हम एक पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी आम है, मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है और उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है। मुसलमान के लिए ये एक आजमाइश का दौर है, खासकर हिंदुस्तान में। मैंने अपने अरबी खुतबे में सूरह बकरा की आयत नंबर 155 की तिलावत की है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। गौर करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, फाहा कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें, उन्हें खुशखबरी दे दो। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, CAA और NRC मुल्क के हर शहरी के एहसास और आज़ादी की तौहीन है। शहरियत क़ानून को गांधी जी और हिंदुस्तानियों ने आज से 113 साल पहले गैर मुल्की ज़मीन पर नहीं माना। इस CAA और NRC को हम आज़ाद हिंदुस्तान में कैसे कबूल कर सकते हैं? जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के लिए लाए गए शहरियत रजिस्ट्रेशन कानून की मुखालिफत ने 113 साल पहले आज के गांधी और सत्याग्रह को जन्म दिया था। इसी सोच को आज़ाद हिंदुस्तान की हुकूमत CAA NRC के तौर पर दोहरा रही है, जिस कानून को गांधी जी ने गैर मुल्की ज़मीन पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के साथ इम्तियाजी रवैया और तौहीन माना था। इससे मुमासल किसी भी कानून को हम आज के आज़ाद हिंदुस्तान में कैसे कबूल कर सकते हैं? इसको कबूल करना गांधी, सत्याग्रह, जमहूरियत और भारत की तौहीन होगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीम कानून CAA के बाद मुल्क गिर सतह पर NRC लाने का ऐलान किया था, इसलिए उसको जोड़कर ही देखना होगा। हालांकि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इससे पहले इनकार किया, लेकिन मर्दमशुमारी की आड़ में NPR लाने का फैसला करके हुकूमत इस सिमत में पहला कदम उठा भी चुकी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मोदी और शाह हुकूमत का ये दावा सही है कि उसको ख़ास मजहब की मुखालिफत के तौर पर ना देखें, क्योंकि उसके ज़रिए वो न सिर्फ फ़िरका वाराना एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, बल्कि आइन को ताक पर रखकर एक आमराना इक़्तिदार कायम करना चाहती है। इसके बाद मुल्क के हर शहरी की शहरियत हुकूमत के एक रजिस्टर के भरोसे होगी। इसलिए ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने तक मामला नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग कह रहे हैं, बल्कि उसकी आड़ में ये मुल्क के हर शहरी की आज़ादी, जमहूरियत और विकार को हुकूमत के सामने सरनिगो करने का मामला है। CAA के साथ मिलकर NRC मुल्क के हर शहरी के एहसास और आज़ादी की तौहीन है। NRC को लेकर अभी कानून और उसूल नहीं बने हैं, लेकिन 2003 में वाजपेयी हुकूमत के NPR की तजवीज़ की बुनियाद पर इतना तो कह ही सकते हैं कि उसके तहत मरकज़, रियासत की राजधानी, ज़िले सतह, सब डिवीज़न सतह से लेकर शहर और गांवों तक
شہریوں کا ایک رجسٹر بنے گا۔ اور جیسا کہ گاندھی جی نے جنوبی افریقہ کی اپنی مکمل تحریک کے بارے میں لکھتے ہوئے بتایا ہے کہ اس وقت وہاں کسی بھی سرکاری دفتر میں کوئی کام ہونے پر اپنا رجسٹریشن کارڈ رکھنا ہوتا تھا۔ آج کل ہندوستان میں بھی آدھار کارڈ کی ضرورت ہم دیکھ چکے ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ شہریت رجسٹریشن کارڈ اور اس کے نمبر میں بدل سکتا ہے۔ ہر شہری کو اپنا رجسٹریشن کروانا چاہیے اور ایک شہری رجسٹر میں یہ سب ریکارڈ ہو۔ یہ ایک نو آبادیاتی سوچ ہے۔ سن 1906 میں جنوبی افریقہ میں وہاں رہ رہے ہندوستانی شہریوں کا رجسٹریشن کا لازمی کر کے ان کے ساتھ نسل کی بنیادی پر جانبرداری کرنے اور ان پر اقتدار کی گرفت کسنے کی سوچ سے یہ میل کھاتی ہے۔ گاندھی جی نے غیر ملکی زمین پر بھی اس کو ہندوستان ملک اور اس کے لوگوں کی توہین بتایا تھا اور اس کی مخالفت کے لیے ہی ستیہ گرہ کا ہتھیار گھڑا تھا۔ اس وقت کے جنوبی افریقہ کے ایک ریاست ٹرانس ویل میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے وہاں کی نو آبادیاتی حکومت سن 1906 میں ایشیاٹک رجسٹریشن ایکٹ لائی تھی۔ گاندھی کا کہنا تھا کہ ایک بھی بے قصور شہری کی توہین سارے ملک کی توہین ہے۔ محترم خواتین، حکومت حامی قوتیں بارہا یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ قانون کسی کے خلاف نہیں ہے اور اس کا NRC سے کوئی ناطہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون بدنیتی سے لایا گیا ہے۔ ہندوستان کے اقتدار پر جب سے RSS راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے تقریبی نظریہ والی BJP یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کا قبضے ہوا ہے، تبھی سے ملک میں فرقہ پرستی کو فروغ دینے والے فیصلے، بل اور قانون منظر عام پر آ رہے ہیں۔ کہنے کو تو BJP کی ہر پالیسی مسلم مخالف ہی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرقہ پرستوں کے دشمن نمبر 1 مسلمان ضرور ہے، لیکن یہ لوگ دلت، قبائلی، خاتون اور غریب کے بھی مخالف ہے۔ حکومت اعلانیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملک بھر میں آسام کی طرز پر NRC کو نافذ کیا جائے گا، اور اس سے پہلے CAB شہریت ترمیمی بل لایا گیا جو پارلیمان اور صدر کی منظوری کے بعد اب قانون شہریت ترمیمی ایکٹ بن چکا ہے۔ حکومت CAA اور NRC کا ملن اس ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے، یہ بات ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعات، CAA پر بات کرنے سے پہلے ہم NRC کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ NRC کسی بھی طرح سے صرف مسلم مخالف نہیں ہے، تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ NRC خاتون، دلت، قبائلی زمین سے محروم اور غریب کے مخالف ہے۔ دراصل NRC شہریت کا وہ رجسٹر ہے جس میں جس کا نام آ جائے گا اسے ہندوستانی شہری مانا جائے گا، اور جو اس سے باہر رہ جائے گا اسے غیر قانونی مہاجر قرار دے دیا جائے گا۔ آسام میں NRC کا نفاذ ہوا تھا اور 3 کروڑ افراد کے لیے 50,000 ملازمین نے 6 سال تک لگاتار محنت کر کے اسے تیار کیا۔ اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ کون کون سے دستاویزات کی انہیں ضرورت ہے۔ آسام میں NRC کا اعلان ہونے کی دیر تھی کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے ضلع صدر دفتر کی طرف اور باہر کام کرنے والے اپنے آبائی شہروں کی طرف بھاگنے لگا۔ اپنے دستاویزات حاصل کرنے کے لیے لوگ روزانہ قطاروں میں لگنے لگے۔ ایک اندازے کے مطابق آسام کے شہریوں نے اپنے دستاویزات تیار کرانے میں تقریباً 8,000 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے۔ آخرکار 6 سال کے بعد NRC جاری ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ سوالوں کے گھیرے میں آ گئی۔ لاکھوں معاملات ایسے ہیں جن میں خاندان کے 1 یا 2 فرد NRC سے باہر کر دیے گئے۔ تمام دستاویزات میں یکساں نام نہ ہونے کی وجہ سے بھی NRC سے نام باہر ہو گئے۔ سابق فوجی ثناء اللہ کا معاملہ
عالمی سطح پر سرخیوں میں چھایا رہا ہے۔ ہندوستانی فوج میں اپنی خدمات انجام دے چکے سابق فوجی کی شہریت کو ہی ختم کر دیا گیا۔ آسام NRC سے تقریباً 19 لاکھ لوگ باہر ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں 12 سے 13 لاکھ ہندو ہیں اور محض 5 لاکھ مسلمان ہیں۔ انہیں بھی ابھی اپیل کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اور اب سالوں تک پھر سے دستاویزات لانے اور جمع کرنے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ عزیز ماں اور بہنوں، یہ بات حقیقت ہے کہ NRC کو BJP نہیں بلکہ کانگریس کے زمانے میں لایا گیا تھا، لیکن BJP نے دراندازیوں کے مسئلے کو اپنا انتخابی ایجنڈا بنایا، اور اس سے اس کا فائدہ بھی ملا۔ جب 12 لاکھ ہندو NRC سے باہر ہو گئے تو BJP کو شدید جھٹکا لگا، اور اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کے ووٹر اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو BJP نے ایک چال چلی اور یہ کہنا شروع کیا کہ دراندازیوں کا مسئلہ صرف آسام کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا ہے، اور ہم پورے ملک میں NRC کو لاگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے شہریت ترمیمی بل لے کر آئیں گے۔ بس یہیں سے شہریت کے معاملے میں BJP کی مسلم مخالف سیاست کھل کر سامنے آئی۔ دراصل کاغذات بنوانے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور غریب کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ قبائلی اور زمین سے محروم افراد کے پاس وہ کاغذات ہی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی مستقل رہائش کو ثابت کر سکے۔ دلتوں کے ایک بڑے طبقہ کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ رہی بات خواتین کی، تو ان کا مسئلہ تو اور بھی پیچیدہ ہے۔ ہمارے ملک میں خاتون کی شناخت کسی کی بیٹی یا پھر کسی کی بیوی کے طور پر ہوتی ہے، یعنی شادی کر کے جب وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کی شناخت کے تمام تر کاغذات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں لوگ 50 سال پرانے کاغذات بھلا کہاں سے لے کر آئیں گے؟ NRC میں ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں ہر ایک شخص کو اپنی شہریت ثابت کرنے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس عمل میں وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ لوگوں میں خوف کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے اور دولت خرچ ہوتی ہے۔ NRC خاتون، زمین سے محروم افراد، قبائلی، دلت، ناخواندہ اور غریب مخالف کیوں ہیں، یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ملک نوٹ بندی کے وقت جس طرح کے حالات سے دوچار ہو چکا ہے، ویسے ہی حالات NRC کے بعد بھی پیدا ہوں گے، اور اس کی زد میں کسی ایک مذہب یا فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ ملک کا ہر شخص اس سے متاثر ہوگا۔ لوگوں کو حکومت سے یہ کہنا ہوگا کہ اگر آپ کو اس ملک سے دراندازوں کو باہر نکالنا ہے تو انہیں تلاش کرو اور نکال دو۔ ہر ایک شخص کی شہریت کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوٹ بندی کرتے وقت بھی حکومت نے کہا تھا کہ اس سے کالا دھن ختم ہو جائے گا، لیکن ہوا کچھ اور ہی۔ ہوا یہ کہ نوٹ بندی سے وہ پیسہ حکومت کے پاس پہنچا جو لوگوں نے کمایا تو جائز طریقے سے تھا، لیکن اس کا کہیں ریکارڈ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ حکومت کے اس وار سے نہ تو کالا دھن حاصل ہوا اور نہ ہی امیروں کو کوئی نقصان ہوا، بس غیر منظم شعبے پوری طرح تباہ ہو گیا اور غریبوں پر اس کی زبردست مار پڑی۔ اب بات کرتے ہیں CAA کی۔ حکومت نے آسام میں وعدہ کیا تھا کہ وہ NRC سے CAB میں تجویز پیش کی گئی کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے ہندو، سکھ، جین، بدھ، پارسی اور عیسائی لوگوں کو ہر حال میں شہریت دے دی جائے گی۔ مطلب صاف ہے کہ جو لوگ NRC سے باہر ہوں گے اور اگر وہ غیر مسلم ہیں تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ فرض کریں کہ کوئی ان 3 ممالک سے ہندوستان نہیں آیا اور اس کے پاس خود کو شہری ثابت کرنے کے حوالے سے کوئی دستاویز نہیں ہے، تو کیا وہ یہ ثابت کر پائے گا کہ وہ مہاجر ہے؟
جب وہ کہیں سے آیا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے گا۔ ایسے لوگوں کا بعد میں کیا ہوگا یہ حکومت کو بھی نہیں معلوم۔ محترم سامعات، بہرحال اس دور حکومت میں مسلمانوں کو شکار بنایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے ہم اس آزمائش کے دور میں سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور جس طرح شاہین باغ کی جو سوچ بنی جو 100 دن تک اس کالے قانون کے خلاف جاری رہی، اور کئی دبنگ دادیاں اس سوچ کی وجہ سے مشہور ہوئی ہیں، جن میں مشہور دادی بلقیس صاحبہ ہے، جن کو ٹائم میگزین کے 100 لوگوں میں شمار کیا گیا۔ بہرحال میں یہی کہوں گی کہ جو شاہین باغ کی جو سوچ ہے اس کو ہم کو باقی رکھنا ہے، اور اس آزمائش کے دور میں ہمت و حوصلہ افزائی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ میں آخر میں راحت اندوری صاحب کے اشعار سے اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ لگے گی آگ کو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ کو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔